मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, डॉक्टर मना करते हैं, लेकिन अब भाड़ में जाए डॉक्टरों की ऐसी की तैसी। डॉक्टर तो पराठे से भी मना करते हैं और क्या। हमारे घर वालों ने एक क्लिप भेजा, एक डॉक्टर साहब लोगों को समझा रहे हैं कीटो डाइट और फलाना और एक्चुअली यूं करके ना। मैंने कहा ये डॉक्टर की तहकीक भाई बहुत बेहतरीन है, 2 पराठे चाहिए मेरे को अभी। वो अपनी जगह है भाई। अब रात मैंने आम फोड़े हैं, डॉक्टर कहते हैं रात को आप लो कार्ब डाइट लें, कार्ब रात को लेना डेंजरस है। अब 64 आम आपको पता है रात को आया, खाना हमने खाया हुआ था, 5-6 हमने फोड़ दिए। मुझे बार बार वो डॉक्टर का ना लो कार्ब याद आ रहा है, मैं फोड़े जा रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ डॉक्टर तेरी ऐसी की तैसी। अबे इतना लज्जत अल्लाह ने उसमें रखी है यार चौसे में। उसके लिए ये देखना कि एक्चुअली एक डॉक्टर साहब ने क्लिप बनाया, मुझे उनके क्लिप पे एतराज नहीं है, बात सही कर रहे हैं वो तो मेडिकल साइंस उनका तो काम है ये। वो कह रहे हैं आम अगर आपने खाना भी हो तो ऐसे खाएं, एक आम उसका 1/4 आम, एक आम को काटा और उसके साथ सैलेड, ताकि वो जो उसमें जो ग्लूकोज है ना उसका लेवल क्या हो जाए फाइबर की वजह से। उसके साथ सैलेड में पत्ते बत्ते, खीरा वीरा, ककड़ी मकड़ी ये रखी हुई है, गाजर के, और एक फांक, और वो भी छिलके समेत खाएं ताकि फाइबर मिले। आम मैंने वो डॉक्टर का, मैं खुदा न खास्ता मजाक नहीं, वो अपने लिहाज से लोगों को सही गाइड कर रहे हैं, भाई मेडिकल साइंस तो यही कहती होगी, लेकिन मैंने कहा यार ये डॉक्टर साहब खुदा को मानो, अल्लाह के मानो। अल्लाह मियाँ ने पाकिस्तानियों को एक ही तो ढंग, इतनी जबरदस्त, मैं नहीं कह रहा एक ही ढंग की चीज दी है, फल फ्रूट ही तो यहाँ के पैदा। ये आम आप दुनिया में कहीं जाके खा लें, आपको ये जायका नहीं मिले। इतने बड़े बड़े आम तो बहुत हैं, अंदर जायका ही नहीं है। तो इतना मजे का आम डॉक्टर साहब, उसमें एक छिलका, वो भी छिलके समेत, तो हमारी बकरी क्या खाएगी फिर। तो हमने कहा फोड़ दे यार, हमने तबीयत से फोड़े, फिर सुबह आदमी थोड़ी एक्सरसाइज कर ले। अच्छा मेरा तो वेट भी चूंकि नहीं बढ़ रहा, तो शायद मुझे कोई डॉक्टर इतना मना भी ना करे, लेकिन सेहत का जरूर ख्याल करें, लेकिन तमीज के दायरे में रह के। डॉक्टरों को बहुत ज्यादा मुसल्लत करने की जरूरत नहीं है, समझते हो कि नहीं। लेकिन टेस्ट वेस्ट करवा, ऐसा ना कोई लुढ़क जाए 2-4 लोग, अब आम फोड़ फाड़ के शुगर हो जाए उनको, तो जो मर्जी करना है करें, डॉक्टरों से पूछ के करें। मैं तो आपको एक आम की बात बता रहा हूँ कि यार हमसे इतना ज़्यादा डॉक्टरों को फॉलो नहीं किया जाता। डॉक्टर तो बेचारा, डॉक्टर तो कहते हैं नाश्ते में ना ये अंडा अच्छा बाहर मुल्कों में ये होता है, हर चीज़ पे लिखा हुआ होता है इसमें इतनी कैलोरीज हैं, तो डॉक्टर आपके लिए रिकमेंड करता है कि आप इतनी कैलोरीज ले सकते हैं, 1500, 2000, 500 लोग उस हिसाब से खा रहे होते। कितनी बड़ी टेंशन है यार ये। इसलिए मैं आपको एक देसी मेडिकल साइंस बताता हूं। सुबह उठो, जॉगिंग करो तबीयत से, देसी तरीका बता रहा हूं सेहत को बरकरार रखना। सुबह उठो, तबीयत से क्या करो, दबा के पसीना निकालो अपना, उसके बाद नहाओ। भूख लग रही है तो खा लो, नहीं लग रही है तो मत खाओ। फिर जब तबीयत से भूख लगे ना उस वक्त खाओ आप, समझ रहे हो। और इतना ना खाओ कि ठोसना पड़े, बस जब दिल भर गया तो छोड़ दो उसको, ठोसो नहीं। और फिर जब तक शदीद दोबारा भूख ना लगे उस वक्त तक दोबारा मत खाओ। और सब कुछ खाओ, लोग जायदादें खा रहे हैं ना, बहनों की विरासतें खा रहे हैं, तो अगर आपने उसके साथ अंडा मछली दूध भी शामिल कर लिया तो क्या जा रहा है। सब कुछ खाओ, कभी बिरयानी खा ली, कभी पुलाव खा ली, कभी गोश्त खा लिया, कभी अंडा खा लिया, कभी एक ही चीज़ पे इक्तिफा, सारी चीज़ें मिलती रहेंगी आपको। तो 40 साल तक तो ये सेटअप चलाते रहो। डॉक्टर इख्तलाफ करेगा तो फिर जाओ, फिर वही आम को ना छिलके समेत खाओ, फिर डॉक्टर को चलना है तो। और फिर आपने जिम कभी एक हफ्ते में 2-3 दफ़ा जिम भी चले जाया करो, मेरा ख्याल है काफ़ी हो जाएगा इंशाल्लाह। बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से मर जाता है फिर आदमी ना, कैलोरीज डब्बे पे देख देख के खाएगा। वो एक आदमी ब्लड प्रेशर की गोली खरीदने के लिए गया, वो इतनी महंगी थी कि कीमत सुन के बीपी उसका हाई हो गया। तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादा जब कीटो डाइट और ये छिलके, तो आदमी पागल इसी से टेंशन से मर जाता है। ये अल्लाह ने लज्जतें हमारे लिए पैदा की हैं भाई। आम किसके लिए पैदा किया है, छिलके समेत खाने के लिए पैदा नहीं किया। छिलके अल्लाह ने कुरान में जगह जगह है, ये छिलके तुम्हारी बकरियों के लिए, ये कुरान की आयत का मफहूम बयान कर रहा हूं। और अंदर का गूदा किसके लिए, डॉक्टरों का चले कल केला भी बोले छिलके के साथ खाओ, और ज्यादा तरक्की की ना कहेंगे छिलका खाओ गूदा बकरी को खिलाओ, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि तो फाइबर ही फाइबर है ना छिलका। तो कल हो सकता है डॉक्टरों की तहकीक के मुताबिक कल हम छिलके खा रहे हों बैठ के, छिलके उतार के ये आप खाएं, और
آم کس کو کھلا رہے ہو, تو تھوڑے دنوں میں بکری کا بلڈ پریشر بھی ہائی ہو رہا ہے, وہ ساری بیماریاں کس کو لگیں گی, بکری کو لگ جائے. تو لائف کو انجوائے کرو جائز طریقے سے. اور سب باتوں کی ایک بات بتاؤں آخر میں, 4 شادیاں کر لو, سب کچھ ہضم ہوگا, ایسی کی تیسی یار. سب کچھ ہضم نہ ہو تو میرا نام بدل دینا, کیونکہ تم 4 شارک مچھلیاں تمہارے پیچھے ہوں گی. چھلکے کے بغیر آم ہضم ہوگا, کھجور ہضم ہوگی, دودھ ہضم ہوگا, انڈے ہضم ہوگے. کیونکہ جیسے ہی گھر میں نہ گئے, گھر سے باہر ریموٹ کنٹرول کی طرح کنٹرول ہو گئے آپ. وہ شارک مچھلی والا واقعہ ہے نا, 4 مچھلیاں اور 1 مچھلی, شارک تو مچھلی تو پھرتی رہے گی. تو آپ کی جب 4 ہوں گی نا, تو بس آپ کی پھرتی دیکھو, پھر ہر وقت بھاگ رہے ہوگے آپ, اور ہر لحاظ سے آپ فٹ فاٹ رہو گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. چلو آگے یار. اچھا میرے بھائی امام صاحب دعا کریں اجتماعی, اللہ پاک حامد رضوان کا نصیب تقدیر بہت اچھی کر دے, آمین. دل سے دعا بھی. اور اچھا رات کو جلدی بھی سو جایا کرو, یہ بھی ضروری ہے صحت میں, جلدی اڑ جایا کرو, اور خوش رہا کرو میرے بھائی. اور خوش رہنا مذہب پہ چلے بغیر ممکن ہے نہیں, کیونکہ جو اللہ کو نہیں مانتا وہ خوش رہنے کے علاوہ دنیا کا ہر چیز ملے گی اس کو پیسہ مل جائے گا, گاڑی مل جائے گی, خوشی نہیں ملے گی. خوشی اسی کو ملے گی جو کس کو مانے گا, اللہ کو, کہ میرا رب ہے, وہ مجھے پریشانی بھی دے رہا ہے تو اس میں میرے لیے بہتری ہوگی. مسافر خانہ سمجھے گا, پیسوں سے دل نہیں اٹکائے گا, تو وہ خوش رہے گا. تو خوش رہے گا تو لائف کو کیا کرے. اور متکبر آدمی خوش نہیں ہوتا. یہ جو فن خانی ہے نا, میں جاؤں تو سسرال میں میرا احترام ہو, مجھے کسی نے پوچھا کیوں نہیں, میں گھر گیا میری بیگم نے مجھے نہیں پوچھا, اس دن میرا سالہ آیا ہوا تھا اس نے مجھے نہیں پوچھا, میں فلانے کے گھر گیا مجھے پوچھا فلانے. یہ جو تکبر والا اسٹائل ہے نا, ایسا آدمی کبھی بھی خوش بولو نہیں. گھر گیا ہو, بیگم پوچھے بہت اچھی بات ہے, نہیں پوچھے خود ہی چائے بنا کے پی کے پتلی گلی سے, عزت گھر کے باہر ہوتی ہے. گھر کے اندر بہت کم لوگوں کو عزت ملتی ہے. تو خوش رہو میرے بھائی. یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نے یوں کر دیا تو اس نے یوں کر دیا, ایسے کھانا نہیں پکایا تھا, بے چھوڑو یار. بیگم کا بنیادی مقصد ہے آپ کی کیا ہے کہ وہ شریک حیات ہے, گپ شپ لگائے آپ سے, آپ کو اولاد دے. یہ 2 کام اگر وہ کر رہی ہے تو بس بیسک ذمہ داری پوری کر رہی ہے. کیونکہ اگر وہ نسل روکے گی نا, کل آپ کا گھر آباد نہیں ہوگا, کل بڑھاپا آپ کا خراب گزرے گا, آپ کو خوشیاں نہیں ملیں گی. سمجھتے ہو؟ تو یہ بیسک کام اگر کر رہی ہے تو بس ٹھیک ہے. پھر باقی سارے عیب اللہ کرے باقی عیب نہ ہو اس کے اندر, لیکن نہیں بھی ہیں تو گزارا ہو جائے گا. اور یہی اگر نہیں کر رہی ہے وہ, تو پھر معاملہ خراب ہے. اب لوگوں کے ان بڑے چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے, لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس دن وہ آئی تھی تو فلانے کو نہیں پوچھا, اس نے اس کو نہیں پوچھا, اس دن چمونی آپا آئی تھیں ان کے سامنے چائے رکھنی چاہیے تھی. یہ کیا ہے, یہ چھوٹے. تو خوش نہیں رہو گے پھر. سمجھتے ہو؟ قرآن حفظ کر رہا تھا وہ استاذ, مجھے پہلی دفعہ میں غصہ نہ کیا کرو, پہلی دفعہ میں آرام سے سمجھایا کرو. جو پہلی دفعہ میں غصے سے بات شروع کرے بد اخلاق ہے. 3 موقع تو کم از کم دو نا. بیگم کو آرام سے سمجھا دو, بیگم مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور ٹائم پہ مجھے بس کھانا دے دیا کرو جب میں بتا دیا کروں. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پھر بھی محبت ہو, پھر تھوڑا سا پھر چنگیز خان بنتا ہوا اچھا لگتا ہے یاد. اور اگر اللہ نے وسائل دیے ہیں بولے ٹھیک ہے یار باہر سے منگوا لو یار. اب آپ کہہ سکتے ہیں باہر کا کھانا ٹھیک نہیں ہوتا, صحت خراب کرتا ہے, تو پھر کوئی اور دیکھ لو اس کے لیے حل. اصل میں سب ایک بیوی والوں کے مسئلے ہیں, یہ 2 والوں کے یہ مسئلے, وہ ان کی الگ ہی دنیا ہوتی ہے. جب آپ کی ایک بیوی ہوگی نا, کھانا کبھی ٹائم پہ ملے گا کبھی نہیں ملے. 2 ہو گئی نا تو پھر یہ ہوگا کہ میرے پاس کیوں نہیں کھا رہا ہے. پھر وہ 1 بجے کا ٹائم دے گی تو 12:30 بجے بنا کے رکھے گی وہ. پھر عورت چاہے گی وہ ادھر جائے نہیں, یہ کہاں کھائے, یہاں کھائے. جب ایک بیوی ہوگی آپ کی, کپڑے دھل رہے ہیں نہیں دھل رہے, مسئلے ہوں گے. جب 2 ہوں گی تو ادھر کیوں دھل رہے ہیں, ہم کیا سوتیلے ہیں؟ نہیں آئی بات میرا خیال ہے. نابالغوں کو کہاں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. جب آپ کی ایک بیگم ہوگی تو کہے گی اماں کو میرے پاس لا کے کیوں رکھا ہوا ہے, میں ہی رہ گئی ہوں. جب 2 ہوں گی, اماں کو ادھر کیوں رکھا ہوا ہے, کیا میں ان کی بہو نہیں ہوں؟ غیرت پیدا کرو, غیرت. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جب آپ کے ایک بیوی اور بچے ہوں گے تو بچے کہیں گے ابا ہر وقت ہمارے گھر میں ہی گھسے رہتے ہیں, ابا باہر جاؤ, خام خواہ میں آپ کی وجہ سے ہم نہ یہ کر سکتے ہیں نہ گٹکا کھا سکتے ہیں. جب آپ کے 2 چینل ہوں گے تو بچے کہیں گے ابا ادھر کیوں بیٹھے ہوئے, ادھر کیوں نہیں آتے.
دیکھو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں, تو ان کی پہلی بیوی کے بچے اور دوسری زوجہ کے بچے, اتنا دونوں میں حسد تھا ابا کی وجہ سے, یعنی پہلوں میں حسد تھا کس کی وجہ سے؟ ابا. یعقوب علیہ السلام پیغمبر تھے نا, تو ان کے بیٹوں کا جرم بھی وہ جرم جو خاندانی جرم ہوتا ہے, پیسوں پہ نہیں, ان کو بھائی سے جیلسی تھی کہ ابا کی جائیداد ادھر کیوں چلی جائے گی دوسری, ان کو یہ تھا کہ یخلو لکم وجہ ابیکم, تمہارے ابا کی جو جذبات ہیں دوسرے بیٹے کی طرف زیادہ ہیں, ہم اس کو کنویں میں ڈالیں گے تاکہ ابا صرف کس کے ہو جائیں؟ ہمارے. ابھی تو ابا کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے گھروں میں, ان کو پتا ہے لے دے کے ابا نے آنا کدھر ہے, ادھر ہی آنا ہے, ابا کے پاس کوئی دوسرا آپشن ہے ہی نہیں. لہذا ابا رہنا ہے رہو, نہیں تو پتلی گلی ابا گیا میں کہاں فٹ پاتھ پہ زندگی گزاروں گا. میرے بھائی بچوں کا محتاج ہوتا ہے اور بچے باپ بن کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو یعقوب علیہ السلام کی 2 بیویاں تھیں نا اور بچے دونوں, تو بچوں کو یہ تھا ابا ادھر کو نہ جائیں, ابا کدھر کو آئیں؟ ادھر کو آئیں. لہذا اس محبت میں, باپ کی محبت میں اپنے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا. تو دوسری شادی کا ایک نیگیٹو پہلو ہے کہ سوتیلے بھائیوں میں نفرت بھی ہو سکتی ہے, لیکن ایک پازیٹو پہلو ہے کہ یہ نفرت باپ کی محبت میں ہوگی, تو باپ کو تو کم از کم محبت ملے گی نا. ابے نہیں آ رہی سمجھ میں. دیکھو میرا ایک دوست, میرا شاگرد ہے, وہ لوگ 32 بہن بھائی ہیں, ان کے ابا کی 4 شادیاں ہیں. یہ 8 سال پرانی رپورٹ ہے, اب تک 40 ہو چکے ہوں گے. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب یہ 4 شادیاں ٹھیک نہیں ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے ہمارے سوتیلے بھائیوں میں اور ہم میں تھوڑی سی آپس میں کیا ہے, تھوڑی سی جیلسی ہے. تو اگر ایک ہی باپ کے ہوتے سارے, ایک ہی ماں کے ہوتے تو یہ جیلسی نہ ہوتی. میں نے کہا ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے, ایک ماں سے جو ہے نا ان میں دوسری ماں کی اولاد سے تھوڑی سی نفرت ہے, لیکن آپس میں کیا ہے؟ محبت. اگر یہ سب ایک ہی ماں باپ کے ہوتے تو وہ جو حسد دوسری طرف ہے نا, وہ سارا آپس میں ہوتا, وہ ڈائیورٹ ہو گیا ہے. نہیں آئی بات. میں نے کہا اب چونکہ ایک ماں کی ہونا تو اس میں کیونکہ دوسری ماں کی بھی ہیں, ان کی وجہ سے آپس میں کیا ہے؟ ریلیشن مضبوط ہے کہ ہم سب ایک ماں کی اولاد ہیں اور وہ ابا ہمارے ہیں انہی کی اولاد ہے لیکن اماں الگ ہیں. تو ٹھیک ہے, اس سے تھوڑی سی نفرت بھی ہو رہی ہے, لیکن آپس میں محبت بھی اسی بیس پہ ہو رہی ہے, ایکا بھی ہو رہا ہے. لیکن یہ شرعی حدود سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے کہ نقصان پہنچانا شروع کر دیں. اور بہت سے گھروں میں ہم نے دیکھا کوئی نفرت نہیں ہوتی. وہ بالکل ہمارے ریلیٹیو لاہور میں تھے, ابھی تو ان کا انتقال ہو گیا, بہت پرانا واقعہ ہے. ان کی سب بہن بھائی اکٹھے گھر میں رہے ہیں, دونوں زوجات کے, کوئی لگتا ہی نہیں تھا کہ ان میں کوئی فرق ہے آپس میں. تو ایسا بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ. تو اس لیے میرے بھائی یہ جب 2 ہوں گی تو 2 یا 3 تو پھر آپ کی بھی تھوڑی سی ویلیو, لیکن اس کے لیے آپ کو قربانی بہت دینی پڑے گی. یہ اتنی آرام سے عزت مل نہیں جاتی. اس کے لیے پہلے ذلیل ہونا پڑتا ہے طبیعت سے. طبیعت سے ذلیل ہونے کے بعد پھر کیا ہوتی ہے؟ عزت ہوتی ہے. اچھا بھائی, آپ کی مسجد میں بھی یہ لگا ہوا ہے کہ عصر کی نماز کے بعد درود پڑھنے سے یہ ثواب ہوتا ہے, کیا یہ درود ثابت ہے؟ ہماری مسجد میں بورڈ لگا ہوا ہے, لیکن یہ درود ضعیف حدیث ہے, کوئی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے, ٹھیک ہے چلتی ہے, لیکن جب صحیح حدیث والے درود شریف موجود ہیں تو پھر ضعیف کی طرف جانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ درود پڑھ لو جو صحیح حدیث میں. صحیح حدیث میں یہ بات ثابت ہے کہ جمعے کے دن کثرت سے درود پڑھنے کا زیادہ ثواب ہے, تو وہ درود پڑھ لو جو صحیح حدیث سے ثابت ہے. درود ابراہیمی ہے یا اور اس کے علاوہ میں. لیکن اگر کوئی ضعیف پر عمل بھی کر کے درود وہ والا بھی پڑھ رہا ہے تو قابل ملامت نہیں ہے, وہ اس کو بدعتی نہیں کہہ سکتے. میں ایک باشرہ لڑکی سے دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں, لڑکی ڈھونڈنے میں تعاون کریں, یہ والا کام ہم نہیں کرتے. ہمیں کیا پتا بھائی آپ کون ہو, ذمہ دار ہو یا نہیں ہو. میری بہن کے سسرال والے منکر حدیث ہو گئے ہیں, کہتے ہیں صرف ان حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن سے ملتی ہیں. ساتھ ابے یار اردو تو اردو میں لکھا کرو نا, کیا عمل. خلاصہ میں سمجھ گیا. منکرین حدیث کہتے ہیں ہم صرف اس حدیث کو مانتے ہیں جو قرآن سے میچ کرتی ہو, جو قرآن کے مطابق ہو. دیکھیں بذات خود یہ بات درست ہے, لیکن منکرین حدیث جو یہ دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں ان کے مقصد غلط ہوتے ہیں اور یہ اس اصول کو بھی فالو نہیں کرتے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہی ہے کہ وہ حدیث جو قرآن کے خلاف ہوگی وہ اس کو رد کر دیتے ہیں. ایسی بہت ساری حدیثیں قرآن کے خلاف جا رہی تھیں, انہوں نے کہا قرآن چونکہ متواتر ہے اور اس کی ورڈنگ بھی بالکل ایک ایک لفظ محفوظ ہے, حدیث کی حفاظت ہوئی ہے مگر اس طرح سے نہیں ہوئی ہے.
تو فی نفسی ہماری رائے میں یہ اصول بیسیکلی درست ہے, لیکن منکرین حدیث کا یہ اصول ہے نہیں. ان کا اصل ہے کہ ماننا نہیں ہے حدیث کو, کیونکہ جب انہوں نے کسی حدیث کا انکار کرنا ہوتا ہے بلا وجہ اس کو قرآن کے خلاف قرار دیتے ہیں یہ لوگ. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. منکرین حدیث نے نماز کا انکار کر دیا اور کہتے ہیں قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ 5 نمازیں اس طریقے سے پڑھو. قرآن میں کہیں نہیں ہے, لیکن نماز پڑھنے کا تو ہے نا, حدیث میں اس کی ڈیٹیل ہے. اب جب حدیث میں ڈیٹیل آ گئی تو وہ حدیثیں قرآن کے خلاف نہیں جا رہی بلکہ قرآن کو ایکسپلین کر رہی ہیں. لیکن یہ کیا کہیں گے, وہ حدیثیں قرآن کے خلاف ہیں اور اس کو کیا کر دیں گے, رد کر دیں گے. تو اس لیے منکرین حدیث گمراہ لوگ ہیں, اور یہ جس قسم کے دعوے کر رہے ہوتے ہیں نا, ان کا مقصد اصل میں حدیث کے حجت ہونے کا انکار کرنا ہوتا ہے کہ حدیث کو ماننا ہی نہیں ہے, جبکہ ہمارا دین اتنا قرآن میں مسائل نہیں ہے جتنے احادیث میں ہیں. تو اس لیے تو پھر تو سارا دین ہی ختم ہو جائے گا. میری عمر 25 سال ہے. بہت لمبا سوال ہے میرے بھائی, لوگ تھک گئے ہیں. اللہ تعالیٰ, بھائی ان کی والدہ کی طبیعت خراب ہے, دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کو صحت عطا فرمائے. آپ لوگ بھی دل سے دعا کریں. میرے چاچو بہت بڑی مصیبت میں پھنس گئے ہیں, آپ دعا کرویں اللہ ان کو, دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ آپ کے چاچو کو مصیبت سے نکال دے, جو بھی پریشانی ہے اس سے اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے. میں جس سے پیار کرتا ہوں اس نے مجھ سے شادی کی, مجھے شادی کی اجازت دی ہے, مگر پہلے میری منگنی ہو چکی ہے. گھر والے دوسری کی اجازت نہیں دیتے. گھر والوں سے جو پوچھ کے دوسری شادی کرتا ہے دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف پیدا ہی نہیں ہوا کوئی. پاگل ہو گھر والے, تمہیں کیوں دوسری کی اجازت دیں گے, ان کا کیا فائدہ ہے اس میں بھائی. وہ تو مسائل کھڑے ہوں گے, لڑائی جھگڑے بدنامی. تو اس لیے گھر والوں کو نہیں بتا دیں ابا, اور اپنے خرچے پہ اگر کر رہے ہیں, ابا کے خرچے پہ کر رہے ہیں پھر تو ابا سے پوچھنا پڑے گا نا. اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں تو ابا کو اطلاع دیں, محبت سے سمجھائیں. ابا نے ماننا نہیں ہے. ابا کیوں نہیں مان رہے, ابا کی ایک ایج ہو. ابا اگر آپ کی ایج کے ہوتے ابا بھی کر رہے ہوتے, حقیقت ہے, سمجھ رہے ہو نا, ابا بھی کر رہے ہوتے. لیکن ابا, مجھ سے تو کتنے ابا آ کے ملے, کاش مفتی صاحب آپ 10 سال پہلے مل جاتے, کاش آپ 25 سال پہلے مل جاتے. اس طرح کے بہت سے اباؤں نے مجھے کہا ہے, کہہ رہے اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب ظاہر ایک جذبات ہوتے ہیں انسان کے, اب وہ رہے نہیں ہے جذبات, تو کاش آپ پہلے مل جاتے. تو اب ابا کیوں کرنے دیں گے, تو اس لیے آپ کر لیں, لیکن اپنے خرچے پہ, اپنی ذمہ داری پہ. دونوں کے حقوق برابر ادا کرنے آپ نے, کسی ایک کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہو. میں ایک دکان میں بطور سیلز مین کام کرتا ہوں. میرے والی بڑھا کے بل بنانا جائز ہے؟ اگر شے کی قیمت 50 روپے ہو اور گاہک 70 روپے کا بل بنانے کا مطالبہ کریں جبکہ اس کی نیت محض چوری یعنی مالک کو ڈنڈی مار رہا ہوں, بالکل حرام ہے, ناجائز ہے, گناہ میں تعاون ہے. یہ بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اتنا ہے لیکن بل تو اتنا کا بنا دے تاکہ کمپنی سے ہم زیادہ پیسے لیں. تو کہاں سے جائز ہو گیا بھائی یہ؟ اچھا, لوگ کہتے ہیں پھر ہمارا بزنس ہی نہیں چلتا, وہ پھر کام دوسروں کے پاس آتا ہے. تو بزنس چلے گا, آپ کمپنی کو کمپلین کر دیں, آپ بتا دیں بھائی میں جتنا کام ہوتا ہے اتنے کا بل بنا کے دوں گا, لیکن اس کی وجہ سے میرے پاس کام آ نہیں رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کمپنی آپ ہی کو پھر پروٹوکول دینا شروع کر دے اور اس کے کچھ ثبوت پیش کر دیں ان کو. شادی ہونے والی ہو اور نکاح سے پہلے نکاح کر لیا چھپ کے, کیونکہ شادی میں بہت ٹائم درکار ہے, ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ کیونکہ پھر فیملی کے سامنے دوبارہ نکاح کرنا ہوگا, تو ایک ہی لڑکی سے دوبارہ نکاح اس طرح جائز ہے؟ میں جب پہلی دفعہ دبئی گیا تھا نا تو ایسا ہی نکاح پڑھانے گیا تھا. لڑکا پیسے کما رہا تھا درہم میں, ٹھیک ٹھاک آمدن تھی. لڑکی کینیڈا میں تھی, ٹھیک ٹھاک, یعنی اس کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے ساتھ. خام خواہ میں ابا اماں بلا وجہ کے کباب میں ہڈی بنے ہوئے تھے, اور ابا کہہ رہے تھے لڑکے سے کہ جب تک اتنی آمدن نہیں ہو جاتی تو میں کروں گا نہیں. میں نے کہا یہ تو ظلم ہے بھائی, جب آپ کی اچھی خاصی سیلری ہے. تو میں نے ان کا نکاح پڑھا دیا. اب میں نہیں پڑھاتا, اب کوئی میرے پاس نہ آئے کہ میں بھگانا چاہتا ہوں تو میرا نکاح, ان کو تو میں جانتا تھا نا, دوست تھے میرے, کیونکہ اس طرح لوگ آ جاتے ہیں. میں نہیں پڑھاتا نکاح بھائی, کیونکہ اس میں دھوکے بھی بہت ہوتے ہیں, لڑکیوں کو الو بنایا جا رہا ہوتا ہے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک 15-16 سال کی لڑکی کوئی لاہور سے بھگا کے لایا, ادھر آ کے مجھے کہنے لگا کہ آپ اس سے نکاح پڑھا دیں. میں نے اس لڑکی سے پوچھا تمہارا دماغ خراب ہے, تمہاری 16 سال عمر ہے, تم لاہور سے بھاگ کے آئی ہو, تمہیں کیا بھروسہ اس آدمی کے لڑکے کے بارے میں؟ تو ان کو تو بلکہ میں نے کہا دوبارہ, مجھے خیال تھا کہ تابے بیٹا تمہارے باپ ہیں, تمہارے ماں ہیں, اور اس لڑکے پہ تمہیں اعتماد نہیں, اعتماد ہے, باپ پہ اعتماد نہیں ہے. لیکن ماں باپ کی بھی غلطی ہے یہ. جب لڑکی کہہ رہی ہوتی ہے مجھے فلاں جگہ شادی کرو, تو ابا کو چاہیے تھوڑا سا غور تو کریں نا کہ یہ ہو سکتا ہے وہ لڑکا ٹھیک ہو اس کے لیے, خام خواہ میں اس کو کیوں مخالفت کر رہے ہو. تو دونوں غلطی پر ہوتے ہیں ایسے موقع پہ.
تو خیر ہم نے تو میں نے کہا کہ آپ نکل لو پتلی گلی سے ورنہ میں پھر تھانے میں رپورٹ کرواؤں گا لڑکی بھگا کے لایا ہے ٹھیک ہے نا. اور پھر مجھے بعد میں بڑا افسوس ہوا کہ یار تھانے میں نہیں تو کم از کم اس کے ماں باپ تک تو ہمیں پہنچنا چاہیے تھا. لیکن مجھے یہ تھا کہ یہ مجھ پر اعتماد کر کے آیا ہے اور میں ہی اس کو پکڑوا دوں. وہ ہم سوچنے میں ہی مسئلہ ہو گیا. لیکن آئندہ کے لیے ہم نے یہی سوچا ہے کہ کوئی اس طرح کی 15-16 سال کی لڑکی کو بھگا کے لائے گا تو بچی کو ہم بٹھا لیں گے اور پھر ہم اس کے ماں باپ کا پتہ لگوائیں گے کہ اس کے ابا کہاں پائے جاتے ہیں, اور ابا کو بھی سمجھائیں گے پھر ہم کہ خود اپنی ذمہ داریاں بھی پوری کرو. سمجھ رہے ہو؟ اچھا میرے بھائی تو یہ بات ہو گئی ہے شاہ. ہاں تو میں نے وہ دبئی میں نکاح پڑھایا تھا تو وہ پھر ہم نے پڑھا دیا نکاح نا, نادرا سے رجسٹریشن بھی کروا دی, پکا کام ہو گیا. انہوں نے کہا مفتی صاحب میرا نکاح ہو گیا, آج ماشاءاللہ بڑے خوش ہیں, ان کے بچے بھی ہو گئے. 2014 کی بات کر رہا ہوں گا میں, بچے ہیں بڑے خوش ماشاءاللہ سے ان کی زندگی گزر رہی ہے. ابا کے چکر میں اب تک بیٹھے ہوئے ہوتے ہو اور پھر پتہ نہیں الٹی فیس بک پہ باتیں, بے حیائی اور جو کچھ ہوتا ہے گناہ کی طرف جا رہے ہوتے. پھر کیا ہوا کہ جی پھر انہوں نے کہا اب ہم نے ایکسپوز کر دیا کہ نکاح ہو گیا ہے. بڑا ہنگامہ ہوا تو ہم نے نادرا کا سرٹیفکیٹ بھی دکھا دیا. تو انہوں نے کہا یار تو پکا ہی کام ہو گیا. لیکن دونوں کے ماں باپ سمجھدار تھے. انہوں نے کہا بیٹا ہماری عزت کا مسئلہ ہے, اب ایک لوگوں کو دکھانے کے لیے بھی نکاح کر لو تو یہ جائز ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. میں نے کہا عقل مند لوگ ہیں ماشاءاللہ. تو دوبارہ پھر شادی کرانے گیا میں, یعنی ایک ہی آدمی کی 2 دفعہ میں نے شادی کرائی ہے. کتنا عظیم انسان ہوگا یار وہ, سوچو آپ, جس کی ایک ہی بیوی سے نکاح ٹوٹے بغیر 2 دفعہ شادی ہو رہی ہے. پھر ہم دوبارہ گئے, ہم نے ان کا نکاح پڑھایا. میں نے کہا ان کے ابا کو نہیں بتانا, پہلے والا بھی میں نہیں پڑھایا, تم تو بچ جاؤ گے, مجھے پکڑ کے کوٹیں گے وہ, تو صحیح ہے نا. تو انہوں نے نہیں بتایا, ورنہ ہوتا ہی ہے کہ وہ شادی کر کے مزے اڑا رہا ہوتا ہے, پٹ ہم رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کرائی ہے. اچھا بھائی, لیکن تو بھائی اب آپ نے اس سے شادی کرنی ہے نہیں کرنی ہے تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتا, میں آپ کو نہیں جانتا. کیونکہ لڑکے چھپ کے جو نکاح کرتے ہیں اس میں لڑکیوں کو پھر بلیک میل کرتے ہیں. اس میں پھر یہ ہے کہ ان کو استعمال کر لیا, اس کے بعد ٹیشو پیپر کی طرح نظر انداز کر دیا, پھر دوسری لڑکیوں میں دلچسپی لینا شروع کرتے ہیں. ارینج میرج میں یہ ہوتا ہے باقاعدہ گھر سے رخصت ہو کے جاتی ہے, اس کو چھوڑنا آسان کام نہیں ہوتا. ایسے بھی واقعات ہوئے, لڑکی سے چھپ کے نکاح کیا, پریگنینسی ہو گئی, ماں باپ کو پتہ نہیں ہے, شادی کی ڈیٹ میں بھی سال باقی ہے, پھر حمل گرا رہے ہوتے ہیں. تو حمل گرانا بھی جائز نہیں ہے. اس بچے کا کیا قصور ہے بھائی کہ آپ اپنے چکر میں اس کو, بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے میں اس عمل کو اپریشیٹ نہیں کرتا. بہت شدید مجبوری میں اگر یہ کام کرنا بھی ہو تو پھر کورٹ میرج کرو. کورٹ میں ڈاکومنٹس پراپر بنتے ہیں, عدالت انوالو ہوتی ہے, اس میں لڑکی کو بلیک میل کرنا آسان نہیں ہوتا. اور لڑکے کی سنجیدگی کا یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیریس ہے بھی یا نہیں ہے. وہ چاہ رہا ہوتا ہے گندے نالے میں بیٹھ کے چھپ کے ہم نکاح کر لیں, کورٹ میں جب جائیں گے نا تو پھر اس کو ڈرتا ہے, پھر تو یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیریس ہے یا نہیں ہے. لیکن یہ بھی آخری درجہ ہے, اصل تو یہی ہے کہ منائیں کسی طرح ماں باپ کو اور ارینج میرج کریں. بھگانے والا کام ٹھیک نہیں ہے. یہاں تو بھگا نہیں رہے تو چھپ کے نکاح کر رہے ہیں نا, دوبارہ پھر کھلے عام نکاح ہوگا تو فی نفسی تو جائز عمل ہے. لیکن یہی ہے کہ اس سے پہلے اختلافات ہو گئے, نکاح توڑنے کی نوبت آئی تو پھر مسائل کھڑے ہوتے ہیں. اور کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہو یہاں سے تو پوچھ لیں بھائی, پھر ہم چھٹی کرتے ہیں. جی ہاں دیکھیں, یہ کہہ رہے ہیں ہماری مسجد کے امام ہیں, ہم نے گروپ بنایا ہوا ہے, سب چندہ کر کے امام صاحب کی تنخواہ دیتے ہیں. تو اس میں کچھ بندوں پہ ڈاؤٹ ہے. دیکھیں جہاں بھی پیسوں کا معاملہ آئے گا نا, فراڈ ہوگا. جب آپ نے گروپ بنا لیا اور اجازت دے دی کہ امام صاحب کی تنخواہ کے نام پہ آپ لوگوں سے پیسے لے سکتے ہیں, تو کچھ پتہ نہیں تنخواہ کے نام پہ کتنا لے رہا ہو. اور ایسے بھی ہوتے ہیں 20 لوگوں سے تنخواہ کے نام پہ پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں, اور تنخواہ 20,000 ہے تو 1 کروڑ روپے جمع کر لیا. جی جو حرام کماتے ہیں. اچھا, چندہ دینے والوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو حرام کماتے ہیں. جس کا پہلے سے پتا ہو کہ حرام کماتے ہیں ان سے نہیں لے سکتے. لے لیا تو بلا نیت ثواب صدقہ کرنا پڑے گا اس کو. لیکن ویسے میں بتا رہا ہوں, کوئی بھی کام اس طرح کا ہوتا ہے نا چندہ والے کا, اس میں جب تک پراپر رسید اور یہ سب چیزیں نہ ہوں تو اس میں فراڈ ہم نے بہت دیکھے ہیں. چندے کے جہاں چندہ آنا شروع ہوا نیتیں تبدیل ہونا شروع, تو انسان نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاتا ہے. بہت تجربے ہیں, اگر میں بیان کرنا
غریب ہے, اس کی شادی ہونے والی, اس کے لیے دعا کرو بیچارہ, چندہ نہیں دے دینا کہیں, دعا کرو. اتنا غریب آدمی صرف بیان سن کے کر رہا ہے, ورنہ اس آمدن میں نا لگتا نہیں ہے کہ کوئی. ان کے بھائی نے بھی شادی کر لی, ابا نے بھی ایسے ہی شادی کی تھی, کیونکہ ہمارے دوست ہیں نا بچپن سے, تو ہم لوگ یہ والے لوگ ہیں, پیسے ہونا ہو شادی ہم لوگ کر لیتے ہیں, لیکن آج تک اللہ نے کبھی ہمیں بھوکا سلایا نہیں ہے. اور ہمارے وہ دوست جو پیسے اکٹھے کرنے کے چکر میں تھے, آج تک پیسہ بنا رہے, عمریں نکل گئی ان کی. تو یہ بھی کیونکہ ہمارا ہی خاندان ہے, بھانجے ہیں ہمارے, تو یہ بھی بالغ ہوئے. ابا, اس کے بڑے بھائی کی بھی ابا نے شادی کر دی. سب نے کہا بھائی کما رہا نہیں, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں بہو کیا کرے گی, کھا لے گی. گھر میں کمرہ بھی نہیں تھا, اب کمرہ بنانا تھا گھر کی چھت پہ 2 بیٹوں کے لیے نا, کہ یار دونوں کی شادی کر دو, بالغ ہو گئے, تو کمرے کے لیے پیسے نہیں تھے. خیر وہ انہوں نے کہیں ادھار لیے, وہ ادھار بھی الحمدللہ واپس ہو گیا, کمرہ بنا دیا, وہ اس میں بڑے والے کی شادی کر دی. وہ تو عالم بن رہا ہے, ابھی تو اس کا پہلا سال ہے, اس کے تو فارغ ہونے میں 8 سال ہیں, تو بہو کھا رہی ہے گھر میں الحمدللہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ دوسرے والے کو بھی خیال آیا, پہلے کرتا بیوہ سے کروں گا, پیسے ہیں نہیں تو ہو سکتا ہے کوئی بیوہ کر لے, تو اب اس کی بھی الحمدللہ نکاح ہو گیا. اب رخصتی کا ٹائم آ رہا ہے, روکھڑا جیب میں الحمدللہ بالکل بھی نہیں, جذبے بہت ہیں. کل میں نے کہا بابے تیرے پاس کو دیلا تو ہے نہیں, یہ تو ریکارڈنگ کے ہم ہی پان گٹکے کے پیسے دے دیتے ہیں اس کو تھوڑے بہت. ویسے NID یونیورسٹی میں انجینئر بن رہا ہے, یہ نہ سمجھے کہ آپ کوئی گندے نالے سے اٹھا کے لائے تھے ابا ان کو, ایسا نہیں ہے. حافظ ہے ماشاء اللہ, لیکن ابھی تو انجینئر بن رہا ہے نا. وہ تو جاب کب ملے گی, تعلیم سے فارغ کب ہوگا. میں آپ کو موٹیویشن کے لیے یہ سب باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم جو بول رہے ہیں اللہ کا شکر ہے ہمارے خاندان میں جس حد تک ہم کوشش کر سکتے ہیں اپلائی بھی ہو رہا ہے, تاکہ لوگ ڈرے نہیں. لوگ یہ نہ بولیں کہ یار ممبر کی باتیں الگ ہوتی ہیں, پریکٹیکل لائف کی باتیں کیا ہوتی ہیں, الگ ہوتی ہیں. تبھی میں جو کہہ رہا ہوں نا, میرے اتنے بچے لوگ کہہ رہے ہیں اتنی آمدن آ رہی ہے. او بھائی جب یہ آمدن نہیں تھی تو بھی اتنے ہی بچے تھے میرے, 2-4 کا ہی اضافہ ہوا ہے اس میں. اور ہماری تو 3 شادیاں 2011 سے ہیں, اس وقت تو ہماری کوئی سورس آف انکم بہت تھوڑی تھی. تو ہم لوگ نہیں دیکھتے, اللہ کا شکر ہے کہ پیسے ہیں یا نہیں. ہم شادی بھی ٹائم پہ کرتے ہیں, بچے بھی ہمارے الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں, اور اللہ نے جو رزق کا وعدہ کیا ہے اللہ بھی اس وعدے میں پیچھے نہیں ہٹتا. اور ہم جو کیلکولیٹر لے کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کو چہروں پہ دیکھ رہے ہیں کہ بے رونقی, گھروں میں بچوں بھی ختم, ان کے دیواروں کو دیکھ دیکھ کے دل بہلاتے ہیں. گھر میں بیڈ روم زیادہ ہیں, بیڈ بھی بہت زیادہ ہیں, روم بھی بہت زیادہ ہیں, ان میں رہنے کے لیے افراد نہیں ہیں. تو ابھی ہمارے ایک جاننے والے نے لینڈ کروزر خریدی ہے. ہم نے ان کو بولا تمہارے 2 بچے ہیں, ان کے لیے لینڈ کروزر کی کیا ضرورت تھی یار, یہ تو رکشے میں بھی آ جاتے, کیا خیال, اس میں بٹھائے گا کس کو, تو اکیلا ہی گھوم رہا ہوگا. تو پہلے افراد تو ہوں بھائی, پھر لائف کو انسان انجوائے کرتا ہے. ہمارا تو اونٹ جو ہے نا, ابھی تک سارے بچے اس پہ بیٹھے نہیں ہیں. قربانی کے لیے جو اونٹ لیا تھا نا ہم نے, تاکہ بچے انجوائے کریں, بچے ابھی انجوائمنٹ چل رہی ہے ان کی ہی, صحیح ہے نا, بیٹھ کے سواریاں کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو بچے ہوں گے تو گھر میں رونق ہوگی میرے بھائی. اللہ پہ اعتماد کرو, توکل کریے. جو میں بچوں کا ولاگ بنا رہا ہوں نا, اپنی بچی کا بھی ولاگ میں نے ڈال دیا, اللہ کی قسم میرا مقصد کوئی شو مارنا نہیں ہوتا, اس کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے کہ یار بچے گھر میں ہوں گے تو رونق ہوگی, بچے گھر میں نہیں ہے تو رونق نہیں ہوگا. ہر سائز کا بچہ ہونا ہے, پرانا والا جب بڑا ہو تو نیا مارکیٹ میں آ جائے, کیونکہ بچے تو گھر میں جب ہی ہوں گے نا جب ہوں گے, ورنہ تو بڑے ہو جاتے ہیں نا. وہ میں نے اپنے کسی بڑے بچے کا ولاگ نہیں بنایا آج تک, وہ بڑے ہو گئے, اب کے بچے تو رہے نہیں ہیں, اب تو بڑے ہو گئے, ٹھیک ہے نا. رونق گھر میں کس سے ہوتی ہے, بڑوں سے بھی ہوتی ہے, بچوں سے بھی ہوتی ہے. تو بچوں کا سارا مسئلہ ہے, لوگ کہتے ہیں بچے نہیں ہونے چاہیے. میں تو ولاگ میں اس لیے دکھا رہا ہوں لوگوں کو کہ ہونے چاہیے, یہ گھر کی کیا ہے, رونق ہے. اس سے بہتر انٹرٹینمنٹ کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ان گھروں میں نہ عید کا پتہ چلتا ہے, نہ بقرعید کا پتہ چلتا ہے, نہ شادی بیاہ کا پتہ چلتا ہے, جن گھروں میں بچے نہیں ہیں. تو تم گوروں کو فالو مت کرو, گورا صرف ترقی کو مانتا ہے, سائنسی ترقی, نیچر سے ہٹ گیا ہے وہ. تبھی اتنی ترقی کے باوجود بھی سکون ختم ہو گیا اس بیچارے کا. پہلے نیچرل لائف ہے, نیچرل لائف وہی شادی شدہ ہو, بچے ہوں, ساسیں ہوں, سالے ہوں. پتہ نہیں سالے کا اللہ معاف فرمائے, یہ سالے کا لفظ ایسا بنا دیا نا لوگوں نے, تو برادر نسبتی ہوں, بردر ان لاز ہوں, یوں کہنا چاہیے. اچھا خیر, تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں بات کو سمیٹوں, بس ختم کروں, بہت ٹائم ہو گیا. ابے چندہ تو ہوا, ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کی بھی شادی ہونے والی ہے, چندہ نہ دیں اس کو, یہ ہو جائے گی. میں اسے کہہ رہا تھا تو فرنیچر کہاں سے لے گا بے, کل میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا تو فرنیچر کہاں سے لے گا,
کہہ رہے یار اب تک سارے کام ہو گئے ہیں, ہو ہی جائے گا, کہیں نہ کہیں سے دیکھ لیں گے, غریب آباد سے جا کے پرانا اٹھا لیں گے. تو میں نے کہا چلو اٹھا لینا پرانا, ہو جائے گا انشاءاللہ. پھر مجھے ترس آیا, میں نے تھوڑے سے کل اس کو پیسے دیے بیچارے کو, اس میں کیا شرمانا, اتنا غریب آدمی. میں نے کہا چل یار تیرا ماموں ہوں میں, یہ لے تھوڑے سے میری طرف سے ایک صوفہ, ٹھیک ہے نا, ایک صوفہ میری طرف سے. تو کہہ رہا دیکھو ہو گیا نا انتظام, ایک صوفے کا تو ہو گیا نا, ایک مثال دے رہا ہوں میں. لیکن آپ اللہ پہ اعتماد کریں, توکل کریں, سارے کام. تو ابا بھی دیکھو ان کا اعتماد کر رہا ہے, ابا کی بھی کوئی بہت زیادہ آمدن نہیں ہے ان کی, لیکن کہہ رہے ہیں یار چلو خوش ہیں الحمدللہ. لیکن میں دیکھ رہا ہوں جو کروڑوں روپے کما رہا ہے اس کا دل اللہ نے کیا بنایا ہے, چھوٹا. بہو آئے گی 2 پراٹھے زیادہ کھا لے گی. بھائی لوگ کیا باتیں کرتے ہیں, بھائی شادی کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہو, ایک عورت آئے گی پہلے یہ ہوگا پھر اتنی یوں ہوگا پھر بچے کا خرچہ, پھر ہوئی ہو ایسے جیسے دجال نکل آیا. بھائی اگر اس کو ٹینشن بنا لو گے تو بڑی ٹینشن ہے, ہلکا لے لو گے تو کچھ بھی نہیں ہے. بھائی مرد اور عورت کی ایک دوسرے کی اٹریکشن ہے, ادھر رہ رہی ہے ادھر سے ٹن مارو ادھر لے آؤ اس کو. وہ بھی تو کھلا ہی رہے ہیں نا لڑکی کے ابا, اپنی کزن سے ہو رہی ہے, کزن میں یہ بھی فائدہ ہے, کزن بھائی وہ بھی کھلا رہے ہیں تو ادھر لے آؤ یار ہم کھلا دیں گے, جو تم کھلا رہے ہو وہ کیا کر دیں گے, تو یہ آسان ہو گیا, تو ختم ہوئی, اتنی سی بات ہے. تو انسان کا بچہ بن جاتا ہے اور گھر میں سکون آ جائے گا, اس کے افراد جتنے گھر میں بڑھتے ہیں ایک رونق ہوتی ہے. اچھا خیر, اس کو میں نے بولا ہے کہ تیری شادی میرے ذمے ہے, اس کو میں نے بول دیا ہے تیری شادی کس کے ذمے ہے, میرے ذمے. جب میں اپنی شادی کر رہا تھا نا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ کہاں سے کرو گے, کہاں سے کھلاؤ گے. اب لوگوں کو دیکھو, ہم نے کرتے رہے, اللہ نے آج ہمیں اس قابل بنا دیا کہ دوسروں کی بھی شادی کرا دو, ٹھیک ہے نا. تو شو مارنا مقصد نہیں ہے, بار بار بتا رہا ہوں کہ توکل کس پہ کرو. ہم مسلمان ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, ہر جگہ کیلکولیٹر اور آم چھلکے سمیت کھانا یہ توکل کے کیا ہے, یہ خلاف ہے بھائی. کچھ کام, کچھ گلوکوز اللہ بھی نیچے کرے گا, کچھ ڈاکٹر کریں گے, کچھ کون کرے گا, اللہ کرے گا. تو دونوں چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. کافی ہو گیا میرا خیال ہے. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.